पंजाब भर के लोगों के लिए आज इंतहाई खुशी का दिन है क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाजत जो है वो दे दी है, मगर इस इजाजत के साथ साथ रूल्स की वायलेशन की सूरत में सख्त सजाओं का भी ऐलान किया गया है। और तो पंजाब गवर्नमेंट काफी पुरज़्म नजर आ रही है कि इस त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाया जाए और किसी भी किस्म इसको बैन करने के बजाय इसको रेगुलेट किया जाए। मगर सवाल ये है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी और अवाम के अंदर इतनी अवेयरनेस मौजूद है कि इस त्यौहार को खुशियों के साथ और पुरअमन तरीके से मनाया जाए और कोई इंसानी जान जो है वो इसमें जाया ना हो। इस पर सलीम बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इजरायली फौजों को गजा से निकालने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। पहले भी दर्जन भर ऐसी करारदादें जो है वो मंजूर की जा चुकी हैं। हाउ सिग्निफिकेंट दिस वन इज, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र पूरे मुल्क से अफगानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, मगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये अमल काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। अब भी 43 जो है डी नोटिफाइड अफगान कैंप खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि खैबर पख्तूनख्वा से भी अफगानियों का इनखला जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। फाइनली आज तो आप बहुत खुश हैं, आज फाइनली बसंत की जो इजाज़त दे दी गई है, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है वो ये है कि हम जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जी, उसमें हमने देखा कि ये इवेंट जो है एक बहुत बड़ा सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी इवेंट होता था। आप लोगों ने चूँकि देखा नहीं है ना, आप तो मतलब है उस इरा के बाद पैदा हुए जब पाबंदियाँ लगी थी। आपको याद है 2001 में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये जो मैंने कहा ना कि इसकी जो फेस्टिविटीज़ थी और जो इसके रंग थे उससे महरूम किया जाना मेरे ख्याल से एक तरह का, इसलिए कि देखिए सड़कों के ऊपर हादसात होते हैं, रोज़ सैकड़ों लोग मरते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि शाहराहों को बंद कर देना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि गाड़ियों का और ट्रेनों का सफ़र बंद कर देना चाहिए? इसको रेगुलेट करने की बात होती है। और ख़ास तौर से जो आपकी सकाफत के साथ जुड़े इवेंट होते हैं उसको तो आप प्रोटेक्ट करते हैं, यानी फेस्टिवल्स जो है वो बंद कर देने चाहिए? नहीं, उसको रेगुलेट करना चाहिए। क्यों रेगुलेट नहीं किया, कौन नाकाम हुआ, ये एक बड़ी लंबी बहस है जिसके लिए बहुत तवील वक्त दरकार है। इस वक्त हम दो काम करते हैं जी। एक तो ये कि हम रिकॉल करके अपने जो नाज़रीन हैं जो इस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपकी जनरेशन है, उनको ये बता पाएँ कि ये इवेंट था क्या। जी, किसी ने कहा ये तो ब्राह्मणों का एक इवेंट था, हमने अपना लिया उसको, बड़ी ज़्यादती की। लेकिन जब आप तारीख़ में देखते हैं, तारीख़ के पन्ने उलटते हैं, अगर आप गूगल पे जाएं सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि चीन और जापान में ये पतंगबाजी कई सदियों पहले से जारी है जी, यानी सालों से नहीं, सदियों से। और इसको आज भी वो रिलीजियसली ऑब्जर्व करते हैं। मैं गया था चाइना के दौरे के ऊपर, तो हमें एक ख़ास इलाके में लेके गए जो इस एतबार से जाना जाता था जहाँ एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी पतंगें बनती, बहुत अजीबोगरीब किस्म। इसी तरह मैंने देखा जर्मनी में हम गए दिसंबर के महीने में, और एंड जो न्यू ईयर इवेंट था उसके अंदर भी पतंगबाजी का इवेंट जो है वो रिवर राइन्स के किनारे के ऊपर हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं, कोई गला नहीं कटता वहाँ पर, ना कोई अमवात होती हैं, इसलिए कि तमीज़ का मुजाहरा करते हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जो पतंगे उड़ा रहे हैं, और तमीज़ का मुजाहरा कर रहे हैं जो इर्द गिर्द लोग खड़े देख रहे हैं। तो एक तो इसको इवेंट के तौर पे आप दफन नहीं कर सकते, नहीं किया जाना चाहिए था जी। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये था कि एक बड़ी तादाद में लोग, यानी ये सर्वे का अंदाज़ा है कि 5 लाख ख़ानदान इस शोबे से मुंसलिक थे जो उस वक्त 220 बिलियन का कारोबार करते थे सिर्फ लाहौर में। और जो प्रोजेक्शन थी वो ये थी कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो 175 बिलियन रुपीस जो हैं इससे जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये इसका इक़्तिसादी पहलू है। और बेरोज़गारी, जिसका जो कि किसी भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रही है और आज तक ख़त्म नहीं हुई है, तो हमने इस के ऊपर पाबंदी लगा के एक बड़ी तादाद में लोगों को बेरोज़गार भी किया। ठीक है जी। उसके बाद हम ज़रा थोड़ा सा आएँ कि इसका नक्शा होता क्या था जी। देखिए, ये कई दिनों पहले से बसंत होती है, फरवरी के महीने में है, पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी इजाज़त दी जाती थी। 3 दिन के लिए फेस्टिवल होता था जी। और जिस तरह वो ईद के बाद टरू होता है, इसी तरह जो लोगों ने पतंगें लूटी होती हैं उन 3 दिनों में,
وہ پھر لوٹر جو ہوتے ہیں پھر وہ ایک مقابلہ بازی ان کی شروع ہوتی ہے. بالکل بخار صاحب میں نے دیکھا تو نہیں ہے یہ ایونٹ بٹ میں نے سنا ہے کہ عید سے بھی زیادہ فیسٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا تھا. بسنت میں ایک تو یہ کہ لاہور کی کوئی بڑی عمارت ایسی نہیں تھی جو پلازاز ہیں, جو ہوٹلز ہیں, بڑی بڑی ملٹی سٹوریز بلڈنگ, ان کی چھتیں کئی مہینوں پہلے سے ریزرو ہونی شروع ہو جاتی تھی. کیا بات ہے. ان کے اوپر ٹینٹ لگتے تھے, ان کے اوپر میوزک کا انتظام ہوتا تھا, ان کے اوپر کھانے پکتے تھے. میں کیا وہ مجھے نا میری آنکھوں میں وہ منظر آج بھی ہے. جی میں اتفاق کرتا ہوں اس چیز سے کہ جن کے بچوں کی جانیں گئیں ان کے نزدیک اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ قصور کس کا ہے. قصور دو طرح کا ہے. ایک وہ لوگ جو اس کاروبار میں یہ دھاتی ڈور اور یہ جو مانجے لے کے آئے نئے جس سے ڈور کٹتی ہے اور جس سے گلے کٹتے ہیں. جی جی کہیں نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں کہیں یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی, ہندوستان میں بھی نہیں ہوتی. ابھی بھی دھاگے والی ڈور کی دھاگے والی ڈور جو ہے اس کے اوپر وہ لگتا ہے وہ لیوی بنا کے مانجا, لیکن اس میں نہ شیشہ استعمال ہوتا ہے نہ اس میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو انسانی گلا کاٹیں اور پھر اس کے بعد زندگی بچانی مشکل ہو جائے. دوسرا اس کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے ثقافتی ورثے سے محروم ہوں گے. بالکل. کیا حکومت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ انہوں نے پتنگیں اڑانے پر مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے؟ the answer is no. آپ جائیے اسلام آباد میں, آپ جائیے پنڈی میں, دیکھیے پتنگیں آج بھی اڑ رہی ہیں. جی لیکن بخار صاحب اگر اس طرح کیا جاتا تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے ریگولیٹ کر لیں گے بیکاز دن مخصوص ہوگا, جگہ مخصوص ہوگی. اصل جو کی ورڈ ہے وہ ہے اس کی ریگولیشن, کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں, آپ قوانین کو اتنا سخت کر دیں, آپ اس کی مانیٹرنگ اتنی کلوز کر دیں کہ کوئی شخص لبرٹی نہ لے سکے. ابھی بھی جہاں اس کی اجازت دی جا رہی ہے, بیچ میں ایک دفعہ پہلے بھی شہباز شریف کے دور میں جب وہ چیف منسٹر تھے تب بھی ایک موو ہوئی تھی کہ جی پتنگ بازی کی اجازت دے دی جائے, لیکن اس وقت کا جو میڈیا تھا اور اس وقت جو سوشل میڈیا تھا اس نے ایک عذاب کھڑا کر دیا تھا. جی اچھا اب انہوں نے لیکن استعفیٰ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میک شور کر پائے گی, اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کو پرامن طریقے سے منایا جا سکے؟ غالب یاد آ گیا مجھے, تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ قائم نہ رہے اس کے اوپر, جس کا کہ میں نے کہا ہے نا کہ ریاکشن بہت سٹرونگ آئے گا, پبلک لیول پر بھی آئے گا, میڈیا بھی اس کے اوپر بہت چیخ و پکار جو ہے وہ کرے گا. کیا یہ حکومت سسٹین کر پائے گی وہ پریشر اور اپنے اس فیصلے کے اوپر قائم رہ پائے گی یا نہیں؟ اگر رہ پائے گی تو کیا وہ اس کو ریگولیٹ کر پائے گی کہ نہیں؟ جی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ صرف ایک آرڈیننس جاری نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ سزاؤں کا بھی ایک یعنی پورا منظرنامہ جو ہے وہ موجود ہے. 3 سے 5 سال کی سزا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو اس اجازت کا جو ناجائز استعمال کرے گا, یعنی جو دھاتی ڈور استعمال کرے گا, ان کے اوپر تو جرمانہ اور قید دونوں سزائیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, اور وہ سزائیں بھی بڑی گمبھیر ہیں, میں اس کی تفصیل میں بھی آتا ہوں. 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اگر وہ اڑائیں گے تو جو ان کے یعنی ماں باپ ہیں, پیرنٹس جو ہیں, ان کو جرمانہ ہوگا پہلی دفعہ 50,000, اور دوسری دفعہ اگر بچہ پھر وہی غلطی کرے گا تو 1 لاکھ جرمانہ ہوگا, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ باز نہ آئے تو. دوسری بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فلائنگ زون بنا دیں گے, کیٹ فلائنگ زون, آپ ان 2-3 دن کے اندر اس علاقے میں نہ جائیے. لیکن وہ ایک بات جو ہم بھول گئے ہیں, غالباً خود نے ذکر کیا انہوں نے, اس کا ایک علاج ہے. ایک اینٹینا آتا ہے جو پیچھے کی سیٹ سے لے کے آپ کے ہینڈل تک آپ کے سر کے اوپر سے تاکہ ڈور کسی بھی سمت سے آئے تو آپ کے جسم کے کسی حصے کو ٹچ نہ کرے. جی صاحب ٹورزم پر کس قسم کا ایفیکٹ آپ دیکھیں گے اگر؟ اچھا میں چونکہ ٹورزم کی انڈسٹری سے منسلک رہا ہوں, 2 سال میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تھا پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا. اوکے نائس. تو مجھ سے زیادہ اس کی تفصیل شاید کوئی نہیں بتا پائے گا, اس لیے کہ جتنا بوسٹ ملتا تھا اس کو وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ایک تو غیر ممالک سے بے پناہ لوگ آتے تھے ایز اے ٹورسٹ, آ کے یہاں ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے کئی دن پہلے اور کئی دن بعد تک. لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی آتی تھی. ان کے نزدیک بسنت ایک لنک تھا ان کے واپس ملک میں آنے کا. تو یہ سارے آسپیکٹس ہیں اس کے. اچھا جی, دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دھاتی ڈور کو استعمال کرے گا تو اس کو 3 سے 5 سال تک کی سزا بھی ہے اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. آپ ان اقدامات کو امپلیمنٹ کریں, 1-2 بندوں کو سزا ہوگی تو کوئی جرت نہیں کرے گا دوبارہ وہ کرنے کی. جو بات ہم شروع سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ اس طرح سے ایونٹ بند کر کر کے آپ بینکرپٹ کر دیں گے ہم کو کم از کم ثقافتی اعتبار سے. تو ایونٹ بند نہ کریں, آپ اس کو ریگولیٹ کریں. بخاری صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, آئی سیکنڈ دیٹ, لیکن یہاں پر ڈائریکٹلی عوام انوالوڈ ہے. عوام کی اویئرنیس آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ حکومت جتنا بھی ریگولیٹ کر لے, پاکستانی عوام کے کتنے زیادہ جگاڑ جو ہیں وہ عوام کے پاس موجود ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 5 لاکھ خاندان تو اس سے ویسے منسلک تھے, اور اگر آپ خاندانوں کو ملٹی پلائی کریں تو 50 لاکھ لوگ منسلک تھے اس سے. جی, وہ لوگ نہیں ہیں, وہ عوام نہیں ہیں. بالکل ہے. جو اڑاتے ہیں چھتوں کے اوپر, ہر گھر کی چھت کے اوپر بو کاٹا کے جو نعرے لگاتے ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں. جی, تو لوگ تو وہ بھی ہیں نا جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لوگ وہ بھی تو ہیں نا جو پتنگیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عوامی ایونٹ کو آپ اپنی ومز کی نظر نہیں کر سکتے. جی, لیکن بخاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے پبلک کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم صرف انہی دکانوں سے جن کو QR کوڈز دیے گئے ہیں, جن کو حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے, وہیں سے لیں, لیگل طریقے سے لیں. ان ایونٹ ڈیز کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے پتنگ بازی نہ کی جائے. ناٹ اونلی دیٹ, اس کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ دھاتی اور استعمال نہ ہو پتنگوں کے ذریعے, اور مطلب بڑی بڑی واہیات پتنگیں بھی بعض اوقات اٹھتی ہیں, تصویریں لگی ہوئی ہیں دس دیٹ اور ادر. انہوں نے کہا ہے کہ جو پتنگ سازی کی صنعت سے منسلک ہیں وہ اپنے آپ کو DC کے پاس رجسٹر کروائیں گے. ایک دوسرا یہ کہ ہر پتنگ جو ہے اس کے اوپر QR کوڈ لگا ہوگا تاکہ پتہ لگے کہ یہ جن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے پتنگیں بنانے کی, یہ انہی کے پاس سے استعمال ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. بالکل. 3 دن کے لیے اگر لوکل پولیس کی اور لوکل انتظامیہ کی ذمہ داری میں تھوڑا بہت یعنی اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک ایونٹ کو مرنے نہیں دینا چاہیے. یہ تو بالکل کمٹمنٹ کی بات ہے. لیکن بخاری صاحب ایک اور بھی ایشو ہے کہ جب یہ بسنت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو گڈے ہیں یا پتنگیں ہیں وہ سٹاک کر لی جاتی ہیں, اور عوام بعد مطلب 3 دن کے لیے تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ یا آپ زون ڈیسائیڈ کر دیں کہ یہ نو بائک زون ہے, یا یہاں پر نہیں جائیں گے, ان ایریاز میں منائی جا سکتی ہے. بعد میں جو سٹاک کی ہوتی ہے اس کو جب دوبارہ اڑایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا؟ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پتنگ بازی یکدم ختم نہیں ہو سکی, نہیں کر سکا کوئی. پورا سال میں نے دیکھا اسلام آباد اور پنڈی میں پتنگیں اڑتی رہی ہیں. گوجرانوالہ میں چلے جائیں آپ, اور مختلف دیگر شہروں میں چلے جائیں جہاں مانیٹرنگ سسٹم اتنا کلوز نہیں ہے, وہاں پتنگیں تو سارا سال اڑتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ پتنگ سازی کی صنعت جو ہے وہ اب KPK میں ہے. لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے اور اپنے گھر کے سامان کے نیچے چھپا کے پتنگیں وہاں سے لے کے آتے ہیں. اتنا زیادہ کلوز ٹو دیئر ہارٹ ہے. ایبسلیوٹلی, میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک بات اور جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پتنگ سازی کی صنعت سے جو لوگ منسلک تھے ان میں 90% خواتین تھیں, کیونکہ اٹس اے کاٹیج انڈسٹری نا, یہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں پتنگیں اور پیسے کما رہے ہیں. یہ بھی اس کا ایک اسپیکٹ ہے. ہاں, اس کے جو بہت سارے دیگر خطرناک پہلو ہیں وہ تھا فائرنگ, ہوائی فائرنگ, جس میں کچھ حادثات بھی ہوتے تھے, لوگوں کی جانیں بھی جاتی تھی. بند کریں آپ اس کو, کون کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ 2-4 لائسنس آپ منسوخ کریں, ان کو سزائیں دیں, لوگ نہیں چلائیں گے. دیکھیے اس کو جواز بنا کے آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی بجائے آپ ایک ایونٹ کو دفن کر رہے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے بخاری صاحب. لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں یا مانیٹر کرنے میں, یا کچھ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اس میں, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے, پھر اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے, اس میں ناکامی بھی ہوتی ہے. بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو پے آف نہیں کرتے ہیں, لہٰذا ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. میرے خیال سے اس کو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ کام بہت بڑھ جائے گا. مقامی انتظامیہ کا بھی DC سے شروع ہو جائے اور پولیس تک آ جائے. آپ پولیس کی چوکیاں اور اس کے اندر جتنے بھی یعنی ملازمین ہوں گے ان سب کو ایکسٹرا آرڈینری کام کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہو اور ریگولیٹ طریقے سے ہو. جی بخاری صاحب, ایک اور بھی یہ بھی ایشو ہے کہ بڑی مشکل, بہت بڑا فیصلہ تھا یہ بسنت کو دوبارہ سے 25 سال کے بعد اس کی اجازت دینا. اگر خدا نخواستہ یہ محفوظ طریقے سے نہیں منائی جا سکتی تو پھر دوبارہ بین ہو جائے گی. تو گورنمنٹ ہیز ٹو میک شور تاکہ یہ ایونٹ جو ہے وہ فیوچر میں اس کو اور زیادہ سیلیبریٹ کیا جائے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اگر نیت یہ ہو کہ ہم نے اس کو ریگولیٹ کر کے ایک ایونٹ کے طور پہ زندہ رکھنا ہے تو یہ ناممکن ٹاسک نہیں ہے. اگر آپ اس کو جواز بنا کے اور ایک اتنے بڑے یعنی جس کو کہتے ہیں ثقافتی ایونٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی کوئی آسن. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ثقافت کے اعتبار سے
چیزوں کو زندہ ہی نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کو پنپنے دیا جاتا ہے. تو میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری انتظامیہ جس نے اجازت دی ہے انہوں نے پتہ نہیں اس کے اوپر کتنے دن غور و خوض کیا ہوگا. جی بالکل. اس کی مخالفت جو ہے وہ صرف میرے اور آپ کے اس ٹیبل پر نہیں ہے, اس کی مخالفت بہت زیادہ ہے. جی بالکل. یعنی خاص طور سے جو انتظامیہ کے حلقے ہیں ان کے اندر بھی اس کے خلاف بہت ریزسٹنس ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ شہباز شریف کے دور میں ایک دفعہ یہ باقاعدہ آلموسٹ اعلان ہونے والا تھا کہ جی بسنت اس سال ہوگی, لیکن پھر وہ ختم کر دی گئی. تو میرے خیال سے اس کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. لیٹ اس ٹرائی اٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اتنا خوبصورت تہوار ہے بسنت, اب لوگوں کا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اجازت ملنے کے بعد اس کو بہت احسن طریقے سے خوبصورت طریقے سے منایا جائے اور رولز کی خلاف ورزی نہ کی جائے.